बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो खोज कर निकाली है। हाल ही में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं और मौलाना तारिक जमील साहब जो आज तक गुस्ताखियाँ करते आए हैं, उन गुस्ताखियों का ख़ुलासा मैं करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और उनकी गुस्ताखियाँ करने का जो रद्द अमल है वो उनके छोटे चेलों के ऊपर कैसे पहुँचता है, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं मौलाना तारिक जमील साहब की जो गुस्ताखियाँ हैं वो आप दोस्तों को दिखाऊंगा, और उसके बाद जो उनकी गुस्ताखियों का असर जो छोटे चेलों के ऊपर पड़ता है इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा, जो आजकल जो नई गुस्ताखियाँ हुई हैं आजकल में। दीन की कोई मुखालफत करेगा, अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं हम उसको। आपको इस पर तो जोश आया, आपको इस पर क्यों जोश नहीं आया? मौलाना तारिक जमील हमारे सर के ताज थे, अब शायद नहीं रहे। लगी, जुलेखा ने तोहमत लगाई, और फिर जब वो औरतों में भी बात फैल गई कि मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो जुलेखा है, तो थोड़ी बदनामी होने लगी। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान करवाया, हादा जज़ाओ मन अराद बिसय्यदिही सू, जो अपने आका से बुराई करे उसकी ये जजा है। ये बाजार में नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी गधे पर फिराया जा रहा हो, फिर जेल। तो दोस्तों आपने सुना, देखो मौलाना तारिक जमील क्या कह रहे हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी और बात फैल गई, गधे पर बिठाया, मुंह काला किया, माअज़ल्लाह मिन ज़ालिमीन, तो इस खबीस से ये पूछे कहाँ कुरान में ऐसा लिखा है कि उसका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला किया और गधे पर बिठाया। ऐसे लोगों को लोग जो ना फॉलो करते हैं, ऐसे गुमराह लोगों को फॉलो करते हैं। बस अल्लाह ताला इन लोगों से दूर रखे और इनसे बचना चाहिए। और इंशाल्लाह इसके में जो इसके बड़े बाप दादे हैं, जो बड़े आलिम हैं, वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं मौलाना तारिक जमील के बारे में। आज की दुनिया का इसको फितना मानते हैं वो खुद इसके बाप दादे जो हैं इसको इस वक्त का फितना मानते हैं कि अगर जो इसकी कोई भी तकरीर इसकी सुनेगा तो उसकी तकरीर कोई कुफर से खाली नहीं है। इसके मैं नहीं कह रहा, इसके बड़े बाप दादे जो आलिम दीन हैं देवबंद जमात के, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो वीडियो देखें। अब जो इसके छोटों ने गुस्ताखी की है, अब वो क्लिप आपको मैं दिखाता हूँ। अब उस क्लिप को देखें, इसको सुनकर इसको फॉलो करके। हम अपना रो रहे थे, हमारी बात तो जो हुई, अब तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी खतरे में है। अब तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी खतरे में है। हुजूर तबलीग के काम में शरीक हुए, हुजूर शरीक हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला किया गया। तो दोस्तों आपने इस क्लिप को भी देखा, किस तरह ये पीडीएम के चमचे चेले करचे जो हैं खबीस बैठे और उसकी इस गुस्ताखी के ऊपर कैसे वाह कर रहे हैं, और कोई समझाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। कितनी बड़ी मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है माज़अल्लाह। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो उस अपने बाप से सुनकर तो वो गुस्ताखी कर ही रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और मेरे आका अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह देखें आपने कैसी गुस्ताखी की कि हजूर तो हम पर तो बात हुई हजूर भी जब तबलीग के, मेरे मुंह में खाक में तो जुमले नहीं पेश कर सकता वो, तो ना ही घराऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। आपने सुन तो लिया है। तो दोस्तों अब आइए, अब मैं वो वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ, वो जो इसकी हाल ही में गुस्ताखी और इसके बाप दादे इसके बारे में क्या राय रखते हैं। अब आप उसका खुलासा दें। नबी गधे पर फिराया जा रहा हो, फिर जेल। याद रखो, हमारे सर, मैंने जितना इसको सपोर्ट किया है, वो एक खतीब है, वो एक खतीब है, वो कोई मुस्तनद आलिम नहीं है, वो खतीब है सिर्फ। और गैर मुकल्लिदीन ने, दूसरे लोगों ने, आज पता करो उससे, उसकी जितनी मुखालफत की, ये छुपा रहा। और फिरक बातिला को इसकी तरफ से खुदा की कसम मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब। तबलीगी जमात मौलाना तारिक जमील की नहीं है, मौलाना खुर्शीद की भी नहीं है, नजरुर रहमान की भी नहीं है, ये उलमा देवबंद की जमात है। अगर मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मौलाना से हमारा इख्तिलाफ रहा है, मौलाना हमारे कीमती साथी था, लेकिन थोड़ा सा
اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا؟ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتا کر لے، جماعت اسلامی سے پتا کرے، اہل حدیث سے پتا کرے، دیوبندیوں سے پتا کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق جلیل کو بہت کچھ کہا ہے، کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دیے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے۔ اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں، یہ ابھی ایک بیان آیا وہاں طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھجایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات سن 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے مولانا طارق جمیل ہیں۔ 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جو کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں، پورا ڈھونگ رچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پر دادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے، کس آدم کی بات آپ کریں؟ کتنے جھوٹ گنوائیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر، تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروں گا، تو کر کے تو دیکھ یہ میں کروں گا۔ یہ 8-10 جھوٹ گھڑے ہوئے، بڑا پاپولر ہوا، لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیے۔ ایک صاحب ہمارے بھی دوست تھے، ہم اس میں لکھ دیا مسند احمد میں آیا، میں نے کہا مسند احمد یہ پڑھیے ذرا نکال دیں یہ کہاں ہے، چپ
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں اور عقل مند سائنس یہ وہ جدید پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ثابت کریں، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، لوگوں کا دین پہ اعتبار اٹھتا ہے۔ طارق جمیل کی اس زمانے میں تقریر سننا گناہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقریر جادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف رفض اور بے دینوں کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے، یاد رکھو یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں، تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ یہ جو تبدیلی کرتا ہے احکام میں نا، اور ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی علمی مقام یا استعداد صفر کے درجے میں، خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو تبلیغی مطالعہ ہے، سطحی علم، سطحی علم میں، اور عوام میں کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ہے، سطحی علم میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دیکھیں ذرا، یہ سطحی ہے۔ آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی عجیب سی بحث چل رہی ہے، کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ شاید انہوں نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ، یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی کیا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے، ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات۔ ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو وہ کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے، بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کو سوٹی قرار دیا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی، تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے۔ تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے، ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہے، جن کی زبان قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو یقیناً کافر ہوگا۔ طارق جمیل زنادقہ کا سرخیل، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ یہ نظریات دے گزرا، اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی،
خاون کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا. رواہ طارق جمیل. نسلن و اصلن خود وہی ہے جیسے میرا ہے, یہ بھی وہی چیز ہے, صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی. یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہمارا نہ ہی سمجھ. بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے. تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں, ہدایت تبلیغ لے لے پہلے میں. ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی. قرآن کہتے ہیں ہدی للمتقین, یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں. بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے. ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا, اور یہ روافظ کا اثر ہے, کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہے ہیں. جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ہم کو معلومات نہیں ہے غریبوں کو, ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا. ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے, اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے. اصل وارث دین کے روافظ ہیں جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا. یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی, کسی ایک بات کا بھی نہیں کہتے کہا ہے میں نے. علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے, جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے, شاخیں نکل آتی ہے, پورا جھنڈ بن جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے, یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے. نہ وہ خوش آواز ہے, نہ خوش الحان ہے, نہ اس کے علم میں دقت ہے, نہ صحت ہے, تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے. تو یہ کمزوریوں میں تو سب میں ہو سکتی ہے, لیکن ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے. وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے, یہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر کو ایوانٹ میں بٹھا لیتے ہیں. یہ بٹھاتے کیوں ہے؟ وہ توبہ کی ہے. کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی. اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے, جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودا میں, وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی. اس نے مجھے کیسٹ سنایا, تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں نے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے, ہدایت کے علم سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. تو میں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو بھی سماعت کر لیا. اس کے باپ دادے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس زمانے کا اس دور کا اب تک کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے گستاخ رسول, اور اس کو کچھ نہیں پتا. یہ ایک عالم نہیں, یہ ایک خطیب ہے. یہ اس کے بڑے باپ دادے کہہ رہے ہیں. تو دوستو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, ایسے لوگوں کی تقریریں مت سنیں, ٹھیک ہے. خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. منافق کی کوئی بات اچھی نہیں ہوتی, یہ یاد رکھ لیں. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, تاکہ ان کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ ان کی گمراہیوں سے بچ سکیں, ان گمراہ لوگوں سے. تو دوستو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں, تاکہ جیسی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلی فرصت میں مل جائے. اپنے بھائی دوستوں کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.